रहीम नावल मसलत इज़ा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 22। फरी और दानियाल रात को घर वापस आ गए थे। मिर्ज़ा को कल सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना था। उसके साथ हीर थी। फरी ने आज हॉस्पिटल में एक रेप विक्टिम देख लिया था। उसकी हालत देखकर वो फिर से डर गई थी। उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, इसलिए दानियाल इसे घर ले आया था। आज अंबर और लाइबा पापा से कुछ कहें कहें जाने की बात कर रही थी, जो इसने बेख्याली में सुनी थी। इसे फरी की फ़िक्र थी। आफ्ताब साहब के पूछने पर इसने ये कह दिया था, जैसा आपको ठीक लगे। हालांकि अंबर और लाइबा की पूरी बात इसने सुनी भी नहीं थी। वो कमरे में आया। फरी दवाइयों के ज़ेर असर सो रही थी। वो भी सोना चाहता था, मगर नींद रूठ बैठी थी। वो इसके पैरों की जानिब बैठ गया और देखने लगा। जब अचानक वो बेचैन हुई। नहीं नहीं कॉप, मैं कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मुझे मत छोड़कर जाएं, प्लीज़ मत जाएं, मेरा रेप हो जाएगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फरहीन इसने इसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ा और यकदम इसे अपने सीने से लगा लिया। गिरफ्त भी मजबूत कर ली। आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम इस हालत में अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। हर लफ्ज़ के साथ वो इसे अपने अंदर बीचे जा रहा था। जब वो ज़ख्मी सा मुस्कुरा दी। ना करना यकीन इन दिलनशीं चेहरों का। घोंप देते हैं खंजर सीने से लगाकर। उसने अपना आप इससे अलग किया और कंबल खींचती लेटने लगी। जब इसने दोबारा खींचकर इसे अपने सामने किया, मुझे मारो, थप्पड़ मारो, स्लिप मी प्लीज, सारा गुस्सा निकाल दो ताकि सुबह मैं अपना गुस्सा अरमान शराजी पर निकाल सकूं। फरी ने हैरत से देखा। हाँ मारो मुझे। सुबह इसे इसके घर से क्यों ना उठाना पड़ा, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी जनूनियत देखकर फरी डर गई। ओके अभी देखते हैं, अभी उसको ज़मीन में गाड़ कर आता हूँ। वो उठा। जब फरी ने बुखला कर उसका हाथ पकड़ा। नहीं नहीं कोप, मत जाएं, वो बहुत ख़तरनाक जानवर है। वो आपको कुछ कर देगा, प्लीज़। उसका बाजू को खींचती उसके कंधे पर सर रख कर रो दी थी। वो खिसकती खिसकती सर उसकी गोद में रख दिया। उसकी गोद में फरी के आंसू गिर रहे थे। वो दानियाल के आंसू उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। उसका दिमाग सुबह के इरादे बुन रहा था और शायद कल सुबह दानियाल इतनी बड़ी गलती करने वाला था जिसका खमियाजा अंबर लाइबा ने भुगतना था। रात का दूसरा पैर था जब उसका गला खुश्क होने लगा। उसने आंखें खोली तो पानी का गिलास ढका मिला था। पानी पीते शीशे के पेंदे से सामने नज़र हीर पर पड़ी, जो सोफे पर सर पीछे गिराए सो रही थी। वो कितनी मुश्किल से सो रही थी। वो इसे जगाना चाहता था हीर, मगर वो गहरी नींद में थी। उसके माथे पर बल आ गए थे। उसने शीशे का गिलास फर्श पर फेंका। कांच टूटने की आवाज़ पर वो डर कर उठी। क्या हुआ? कौन सी गाय खुल गई? मिर्ज़ा ने पहले इसे हैरत से देखा। मिर्ज़ा को देखकर वो शर्मिंदा हो गई थी। मिर्ज़ा ने चंद लम्हे इसे गौर से देखा, फिर हंस दिया। तुम ऐसे क्यों सो रही हो? तुम मेरी जिम्मेदारी करने आए हो या सोने? वो आंख लग गई थी। इसने देखा था वो चादर उतारे उसकी जानिब ही आ रहा था। बाबू नहीं उतरे, डॉक्टर ने कहा आराम करें। मगर वो सोफे पर उसके साथ आकर बैठ चुका था। तुमने मुझे आज ज़बरदस्ती वो मीठा सफ़ेद सफ़ेद मोटे मोटे दानों वालों सागुदाना खिलाया, किससे पूछकर? आखिरी जुमला इसने चीख कर कहा तो डर गई। डॉक्टर से कहा था। डॉक्टर तुम्हारा ज़्यादा सगा है, मैं नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम तो खुश होगी ना? अच्छा हुआ, जान छूट जाएगी। हीर ने इसे हैरत से इसे देखा, फिर आंसू बहाने लगी। मैंने आपके साथ ही मर जाती। पहली बार उसको रोना मिर्ज़ा को बुरा लगा था। अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता? ABC भी नहीं आती? आती है। ABCDEG, ई के बाद F आता है। अलफ बे पूरी आती है, वो सुनाओ। अलफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल से सीन शीन स्वाद ज्वाद आइन गाइन तोइन जोए ऐन गाइन फिर काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाह हे ये हमजा। उसने दांत निकाल कर देखे। वाह वाह, मिर्ज़ा ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहा था। अच्छा मुझे हमेशा भूल जाती थी। ये डॉट्स से हमेशा अड़ जाता था। मैं उर्दू में नंबर भी कम ही आते थे, मगर इंग्लिश पर अबूर है मेरा। पर बाबू उर्दू तो बीबी कहती थी हमारी कौमी कौमी। मिर्ज़ा ने उसका लफ्ज़ दुरुस्त किया था। हाँ कौमी ज़ुबान है। वो सही से क्यों नहीं आती? पहले वो सीखनी चाहिए थी ना। अंग्रेज़ी तो हमारी ज़ुबान है ही नहीं भी नहीं। वो ज़्यादा आती है। इस बात पर वो कुछ शर्मिंदा हो गया था कि कितने फ़ख्र से बताया था इसने। इंग्लिश पर अबूर है मगर अपनी कौमी ज़ुबान पर नहीं। हीर ने तो इसे शर्मिंदा ही कर दिया। हाँ ठीक होता। लेक्चर ना दो। अच्छा ख्वाब
خواب میں کیا گائیں دیکھ رہی تھی جو کھل کر بھاگ گئیں۔ ہیر نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ ہنستے ہنستے وہ تھوڑا جھکی تو اس کا دوپٹہ سرک گیا۔ گول گلے کی قمیص سے کندھے کے پیچھے ایک کالا نشان مرزا کو نظر آیا تھا۔ اس نے ایک دم اس کا بازو پکڑا اور اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ ہیر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی گردن پر جھکتا جا رہا تھا۔ اس نے کندھے سے اس کی قمیض نیچے کرنی چاہی، جس پر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ بابو بابو کیا کر رہے؟ وہاں کوئی نشان وہ دیکھ رہا تھا۔ ہیر نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا کہ کوئی نشان نہیں ہے، وہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ شرم میں شوہر تمہارا، مجھ سے کیسے پردہ دکھاؤ۔ کیا ہوا؟ اس دن چوٹ لگی تھی جس دن صوفے سے گری تھی۔ نہیں نہیں، کوئی چوٹ نہیں لگی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اٹھ کر فوڈ باسکٹ کھنگالنے لگی اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ دائم رات گئے حویلی واپس آیا تھا، جہاں امل ہاتھ پر پٹی کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ڈر اور خوشی ایک ساتھ آ گئے تھے۔ اس نے چادر کندھے سے اتار کر ڈرائنگ روم پر صوفے پر رکھ دی اور بیٹھ کر کف کھولنے لگا۔ قمیض کے 2-3 بٹن کھول کر سر صوفے پر گرا لیا۔ دونوں ہاتھ بھی پھیلا لیے تھے۔ وہ آج سارا دن فصلوں کے چکر میں شہر کے چکر لگاتا رہا تھا، اب بھی تھک گیا تھا۔ جب عمل کے اس کے لیے پانی لائی، دائم پانی، اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا جس پر پٹی لگی تھی، پھر اٹھ کر کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہ اداس وہیں کھڑی تھی جب فاطمہ بھی آ گئی تھی۔ کیا ہوا عمل بیٹی؟ کچھ نہیں، وہ تھک گئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ بی کے چہرے پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ تھک گیا ہے تو اتار دے اس کی تھکن، بیوی ہے تو اس کی جا۔ اس نے حیرت سے فاطمہ بی کو دیکھا جس کے چہرے پر شرارت تھی۔ مطلب؟ انہوں نے اسے کان قریب کرنے کا کہا۔ جا پیار کر اس سے۔ ہو دادی آپ، یہ عمل کا ہاتھ منہ پر آ گیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا فاطمہ بھی اس قدر شرارتی بھی ہوں گی، وہ تو ضعیف تھیں۔ لے تو بیوی اگر محبت بھری نظر شوہر پر ڈال دے تو اس کی ساری تھکن، سارا غصہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ دادی کی بات پر اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ فاطمہ بھی جا چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتی کمرے میں چلی گئی جہاں وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکائیں، گردن دائیں سے بائیں موڑی۔ وہ بس بیڈ پر گر کر سو جانا چاہتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کچھ لمحے اسٹیٹ ہو گیا کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ کیا؟ اس نے آئی برو اٹھا کر اس سے پوچھا جب وہ اس کے اور قریب آئی اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر اپنے نازک ہونٹ رکھ دیے، باہیں اس کے گردن میں ڈالیں، پاؤں تھوڑا اوپر کیے۔ وہ اس کے برابر ہو گئی تھی، اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلا کر اس کی تھکن خود میں سمیٹ رہی تھی۔ ادھر دائم کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ چند لمحے تو وہ شوق میں رہا، پھر یکدم دور پھینک دیا۔ وہ سنبھلتی اس کے منہ پر ایک تھپڑ پڑ چکا تھا۔ بالوں سے پکڑ کر چہرہ اپنی جانب کیا جہاں گال سرخ ہو گیا تھا۔ کس قدر واہیات لڑکی ہو تم! یہ کیا حرکت تھی؟ محبت تھی، محبت، یہ جو آپ سے کرتی ہوں۔ دائم بولا نہ سوری، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئی لو یو سو مچ۔ وہ پھر سے اس کا چہرہ چھونا چاہ رہی تھی مگر وہ دور ہو گیا۔ محبت؟ یہ کیسی محبت تھی تمہاری عمل، جس پر تم نے میری عزت داؤ پر لگائی، مجھے بدنام کر دیا؟ میں صرف تمہاری ضد تھا جو تم نے پوری کر لی۔ اب اپنا حسن، اپنی محبت مجھے مت دکھاؤ، دل پھینک مرد نہیں ہوں۔ دائم سوری پلیز، آئی ایم سو سوری۔ بھول جاتے ہیں نا سب، ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں۔ مگر وہ انسنا کر کے لیٹ گیا تھا۔ وہ مایوسی سے صوفے کی جانب بڑھ گئی اور وہاں جا کر اس کی چیخ نکل گئی۔ دائم نے کمبل ہٹا کر اسے دیکھا جو صوفے کو گھورتی کانپ رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ اس نے دائم کی جانب دیکھا۔ چچا چھپکلی، مجھے فوبیا ہے۔ دائم کمبل ہٹا کر ننگے پیر کی اس کی جانب آ گیا تھا۔ چھپکلی اور اس کی حالت دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور دم سے چھپکلی اٹھا لی۔ وہ سو کیوٹ اٹ از، اور سیدھی عمل کی جانب کر دی۔ وہ چیختی پیچھے ہو گئی۔ دائم پلیز اسے دور دور رکھیں، میں نے بے ہوش ہو جانا ہے، مجھے فوبیا ہے۔ مگر دائم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی کمر میں مضبوطی سے ہاتھ ڈالے۔ وہ اسے نکلنے نہیں دے رہا تھا اور چھپکلی اس کے چہرے کی جانب کر دی۔ دیکھو کتنا مشکل ہوتا ہے، جن چیزوں سے نفرت ہو وہ قریب ہوں تو کتنی بری لگتی ہیں۔ سوچو میں تمہیں کیسے برداشت کرتا ہوں۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ کانپ رہی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا، وہ چھپکلی اس کے کندھے سے اوپر بالوں میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس نے جھٹکنی چاہی مگر اس کے دونوں ہاتھ دائم کے ہاتھ میں تھے۔ دائم پلیز، وہ بے تحاشا روتی اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی مگر دائم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وجود اس کی باہوں میں ساکن ہو گیا تھا۔ اس نے چھپکلی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکی۔
اسے صوفے پر ایک نظر اسے دیکھا اور جا کر سو گیا۔ یہی ہوتا ہے جب بلا وجہ لوگ ایک دوسرے پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ دائم کی زندگی میں عمل مسلط تھی جسے اسے ہیر کے لیے اپنانا تھا، ساتھ رکھنا تھا، مگر اب وہ کیسے رکھتا؟ اس کی مرضی ہیر مرزا پر تھی، مسلط ہوئی تھی۔ صرف ایک وعدہ نبھانے کی غرض میں مرزا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ دانیال فری کی زندگی میں مسلط ہوا تھا، ہنی غلطی کی وجہ سے اس کی عزت بچانے کی خاطر، مگر فری اپنا آپ اسے اپنا مجرم سمجھ کر اس کی اچھائی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ 1 سال پہلے یہ فریہ کو لگتا تھا کہ نعمان اور منان دونوں اس کی زندگی پر مسلط ہوئیں۔ نہ وہ نعمان سے نکاح کرنا چاہتی تھی، نہ منان کو دنیا میں لانا چاہتی تھی، مگر آج وہ تڑپ رہی تھی ان دونوں کے لیے۔ یہ اس کی سزا تھی۔ نوشین فائق شرازی کی زندگی میں اس پر مسلط ہوئی تو جو اس دنیا سے جا چکا تھا، مگر مرنے کے بعد بھی اس کا خوف نوشین اور مہتاب کی زندگی میں مسلط ہو جانا تھا۔ علیم نے اپنے کام سے وفا کے لیے منال کو دھوکہ دیا تھا۔ منال ہرٹ ہو گئی تھی، ان کی زندگی میں بدلہ مسلط ہونے والا تھا۔ جو اور زیزی بچے تھے، مگر شیطانی سوچ ان پر غالب آ گئی تھی۔ وہ 2 معصوم جانوں کو روندنے والے تھے، جس کے بدلے میں صرف لمبا ہجر ان دونوں پر مسلط ہونا تھا۔ مسلط کی یہ کہانیاں درد اور تکلیف کا گہوارہ بننے والی تھیں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر میتھیو فار دس کانٹریکٹ۔ مجھے پورا یقین تھا آپ ہمارا پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اب آپ مجھے ملائیں گے اپنے ان پاکستانی فرینڈ سے جو آپ کے ساتھ ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہوں گے؟ یس آئی ول کال یو فار دی۔ مسٹر میتھیو نے فون بند کر دیا تھا۔ 50 کروڑ مسٹر میتھیو ہمارا پروجیکٹ میں 50 کروڑ انویسٹ کر رہے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کو بالکل ڈبونے کے لیے 50 کروڑ لگا رہے ہیں۔ اب بنے گا دی ڈریم والا ولا، وہاں شراب کے ساتھ شباب بھی ہوگا، اور ہوگا اس ملک کا فیوچر، اور تب ٹوٹے گی اس کی ریڑھ کی ٹک کر کے بس ایک دفعہ وہ تمام ڈیلرز مل جائیں تو مسٹر میتھیو کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ سر تو کل پھر ایریا وزٹ کر کے پاکستان چلیں، فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں، پھر تو میری بیوی بھی پاکستان جا رہی ہوگی۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پیر رکھتا وہ کمرے میں چلا گیا تھا، اور علیم پیچھے ٹکٹس بک کرنے کا کام سے فارغ ہو کر وہ یکدم صوفے پر بیٹھا تھا۔ جب پیٹ میں درد ہوا تو زخم کا خیال آیا، اور ساتھ ہی کسی اور کا۔ سوری کائنڈ اینجل، تم بہت اچھی تھی۔ آج اگر زندہ ہوں تو آپ کی وجہ سے، مگر آئی نو میں نے آپ کو چیٹ کیا، بٹ کوئی بات نہیں، وہ سارے مسئلے حل کر لوں، کیونکہ اب بے نقاب سامنے جاؤں گا۔ ارمان فون پر بات کرتا گھر سے نکلا تھا۔ وہ دوسرے شہر بذریعہ اپنی گاڑی کے جا رہا تھا، مگر یہ جانے بغیر کہ سفر پولیس اسٹیشن جا کر ختم ہو جانا تھا۔ کوئی تھا جو اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ چیک پوائنٹ سے گزر رہا تھا جہاں دانیال گاڑیاں چیک کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ارمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے حوالدار کو بلایا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ سر انسپکٹر، دانیال کو خبر ملی ہے کہ یہاں سے اسمگل کا سامان گزرنے والا ہے، اس کی گاڑیاں چیکنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک کرتے رہنا، لیکن پہلے میری گاڑی گزرنے دو۔ تب تک دانیال بھی اس تک پہنچ گیا تھا۔ شاید گاڑی چیک کرو۔ وٹ دا ہیل آر یو بلڈی انسپکٹر، تم میری ایم این اے نعمان شرازی کے بھائی کی گاڑی چیک کرو گے؟ تم چاہے ایم این اے کے بھائی کا صدر کے قانون سب کے لیے یکساں ہے، نکلو گاڑی سے۔ مگر ارمان بضد تھا، حالانکہ وہ دانیال سے چھوٹا صرف 22-23 سال کا لڑکا تھا۔ لائسنس؟ اس نے گھور کر دانیال کو دیکھا اور ڈیش بورڈ گھنگالا تو لائسنس نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔ لائسنس نہیں ہے؟ دانیال کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ واہ، ملک کے حکمران کا بھائی جو قانون بنانے والا ہے، ان کی اپنی فیملی اس قدر وائلنٹ ہے؟ اترے گاڑی سے۔ شاید گاڑی چیک کرو۔ وہ خاموشی سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی گاڑی چیک کر رہا تھا۔ وہ تو عجیب طریقے سے چیک کر رہا تھا۔ جب اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کھولی تو ایک پیکٹ نکلا تھا۔ سر شاہد پیکٹ لے کر آ رہا تھا دانیال کی آنکھوں کے سامنے۔ کل رات کا منظر چل رہا تھا۔ گزشتہ رات فری اس کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی، مگر اس کا روم روم جل رہا تھا۔ غصے میں وہ ارمان شرازی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اس کی مردانگی نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے فری کا سر تکیے پر رکھا، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر چند لمحے وہیں رہنے دیا، پھر کمرے سے باہر آ کر فون نکالا۔ ہیلو مہتاب، کیا بات ہے دانیال، سب ٹھیک ہے؟ مجھے تھوڑی دیر تھانے میں مل۔ مہتاب کو اس بات پر حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تھانے کے اسٹور روم میں تھے، جہاں دانیال نے ایک پیکٹ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مہتاب نے کہا۔ پیکٹ کو دیکھ کر کہا، چرس کچھ دنوں پہلے چھاپا مارا تھا
وہاں ملی تھی، آج اسے استعمال کرنے کا وقت آ گیا۔ چل، وہ آگے بڑھ گیا، مگر مہتاب ابھی بھی کنفیوز تھا۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ آگے بڑھتے اس نے اسے کھینچ کر پوچھا۔ گیم، ارمان شرازی کے ساتھ گیم۔ اسے دھونا ہے مجھے، یہ چرس ہمیں کسی طرح اس تک پہنچانی ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سارا رستے حل سوچتے آئے تھے۔ وہ لوگ شرازی مینشن پہنچ چکے تھے، جہاں ہر طرف گارڈز تھے۔ دانی یار، بہت سیکیورٹی ہے۔ دانیال بھی چھپ کر انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم گیٹ پر دو، مین ڈور پر دو، چھت پر ایک، بیک سائڈ میں بھی دو ہیں۔ ہمیں مین گیٹ کے گارڈ کا کچھ کرنا ہے۔ وہ لوگ چھپتے چھپاتے گیٹ قریب پہنچے۔ انہیں بس گیٹ کے کیمراز میں نہیں آنا تھا، انہیں گارڈ کو گیٹ سے دور لانا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا بھی انتظام کیا۔ دانیال نے اپنی جیب میں سے کچھ نکالا، جسے دیکھ کر مہتاب دنگ رہ گیا۔ پٹاخہ! دانیال نے اسے آنکھ ونک کی۔ پٹاخہ جلا کر اس نے گیٹ سے دور پھینک دیا تھا۔ دھماکے کی آواز سن کر وہ دونوں گارڈ گیٹ سے ان کی جانب آنے لگے تھے۔ وہ کچھ پاس ہی آئے تھے جب وہ ان پر جھپٹ پڑے تھے۔ انہیں بے ہوش کرنے کے بعد ان کے کپڑے پہنے اور بلیک ماسک چہرے پر چڑھا لیے، بندوقیں تھامے وہ گیٹ پر چند لمحوں کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ایک گاڑی آئی، انہوں نے گیٹ کھولا تو وہ اندر آ گیا، بلو جینز، وائٹ ٹی شرٹ پر بلو جیکٹ۔ دانیال اور مہتاب اس کے ساتھ ہی اندر آئے تھے۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ اس کی گاڑی کی چابی گارڈ کو اچھال دی، جو مہتاب نے پکڑ لی۔ ان دونوں کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ یس! وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اب انہیں گاڑی میں پیکٹ رکھنا تھا، مگر گیراج میں تو پہلے ہی دو گاڑیاں کھڑی تھیں، تیسری یہیں پارک ہونی تھی، مگر سامنے تو کیمرہ لگا تھا۔ مہتاب ڈرتے ڈرتے ایک گارڈ کے پاس گیا۔ ارے یار، مجھے لگتا ہے گیٹ کے کیمراز کام نہیں کر رہے۔ کنٹرول روم کہاں ہے؟ میں چیک کر لوں۔ کنٹرول روم باہر کے گارڈ الاؤ نہیں ہے، تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو مہتاب پھر بول پڑا، یار مجھے بھی دکھاؤ کنٹرول روم، میں نے کبھی سی سی ٹی وی کنیکشن نہیں دیکھا، نیا گارڈ بھرتی ہوا ہوں نا، پلیز۔ ٹھیک ہے۔ مینشن کے اندر گراؤنڈ فلور پر دائیں طرف کچن ہے، اس کے ساتھ جو کمرہ لاکڈ ہے وہ کنٹرول روم ہے۔ یہ اس کی چابیاں ہیں۔ چابیاں لے کر دانیال کو اشارہ کر کے وہ اندر بڑھ گیا۔ مینشن کیا پیلس تھا، نعمان شرازی کے کالے پیسے سے بنا سفید محل تھا۔ وہ مطلوبہ کمرے میں چلا گیا، جہاں سکرینیں جگمگا رہی تھیں۔ گھر کے بیک سائڈ کی، فرنٹ کی سائڈ کی، مینشن کے ہال ویز کی کمروں کی، جہاں ایک کمرے میں ارمان بیڈ پر گرا پڑا تھا اور ایک کمرے میں دو جڑواں لڑکے گیم کھیل رہے تھے۔ ایک کمرے میں کوئی عورت کتاب پڑھ رہی تھی، وہ شاید نعمان کی بہن تھی۔ اس نے لان سائڈ کی کوریج دیکھی، جہاں گاڑی کے پاس دانیال ننھا سا ہل رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر وہ کیمرہ آف کر دیا۔ سکرین سیاہ ہو گئی۔ کمرہ لاکڈ کر کے وہ باہر آیا، چابیاں گھمائے وہ دانیال کے پاس آ گیا۔ گارڈ ان سے کچھ دور تھے، اس لیے انہوں نے گاڑی کھولی، سیٹ کھول کر پیکٹ رکھا۔ جاتے جاتے مہتاب کی نظر ڈیش بورڈ پر لائسنس پر پڑی، جو اس نے اٹھا لیا۔ باہر آنے کے بعد انہوں نے اس بے ہوش گارڈ کو، جو کچھ ہوش میں آ رہے تھے، ان کی مخصوص نبض دبا کر بے ہوش کیا۔ اپنے کپڑے پہنے اور نکل آئے۔ راستے میں مہتاب نے اس کا لائسنس بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ موجودہ دن: یو آر انڈر اریسٹ مسٹر نعمان شرازی ان کیس وہ ڈرگز۔ وٹ؟ یہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں رکھا۔ مگر دانیال اس کی سن کہاں تھا؟ اسے ہتھ کڑی لگا کر وہ پولیس اسٹیشن لے جا رہا تھا۔ جاری ہے۔